आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं शबाना रहमान। पहले इस वक्त की खास खबरें। लोकसभा इंतखाबात के दूसरे मरहले के लिए तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। कल 13 रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों में 88 सीटों के लिए पोलिंग होगी। बकिया मरहलों के लिए भी इंतखाबी मुहिम में तेजी आ गई है। मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के लीडर राय दहिंदगान को राग़िब करने के लिए रैलियां और रोड शो कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के दांतेवाड़ा जिले में 18 माह नवाजों ने खुद सुपुर्दगी कर दी है। अमरीकी सदर जो बाइडेन ने यूक्रेन, इसराइल और ताइवान के लिए $95 अरब के इमदादी पैकेज पर दस्तखत कर दिए हैं। भारतीय मौसमियात महकमे ने मशरक़ी और जनूबी जजीरा नुमा खित्ते में शदीद गर्मी का सिलसिला जारी रहने की पेशगोई की है। और एथलेटिक्स में दुबई में 20 साल से कम उम्र के खिलाड़ियों के एशियाई चैंपियनशिप में मर्दों के नेज़ा फेंकने के मुकाबले में दीपांशु शर्मा ने सोने का तमगा जीता है। अब खबरें तफसील से। लोकसभा इंतखाबात के दूसरे मरहले के तहत कल पोलिंग होगी। इसके लिए तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। इस मरहले की इंतखाबी मुहिम कल शाम खत्म हो गई। कल 13 रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों में लोकसभा की 88 सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। कल ही आउटर मणिपुर लोकसभा हलके के बकिया इलाकों में भी पोलिंग होगी। इस मरहले में केरला की 20 सीटों, कर्नाटक में 14, राजस्थान में 13, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में 8-8, मध्य प्रदेश में 6, आसाम और बिहार में 5-5, मगरबी बंगाल और छत्तीसगढ़ में 3-3, नीज मणिपुर, त्रिपुरा और जम्मू कश्मीर में 1-1 सीट के लिए वोटिंग होगी। मजमूई तौर पर 1198 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। आउटर मणिपुर लोकसभा हलके से 4 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। मध्य प्रदेश के बैतूल एसटी पार्लिमानी हलके के लिए पोलिंग दूसरे मरहले में होना थी, लेकिन बहुजन समाज पार्टी की उम्मीदवार के इंतकाल की वजह से अब तीसरे मरहले में होगी। छत्तीसगढ़ में लोकसभा इंतखाबात के दूसरे मरहले के तहत 3 पार्लिमानी हलकों राजनांदगांव, महासमुंद और कांकेर में कल 26 अप्रैल को वोटिंग होगी। इंतखाबी कमीशन ने पोलिंग के लिए सारी तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। एक रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ की 3 लोकसभा सीटों राजनांदगांव, महासमुंद और कांकेर जहां कल वोटिंग होगी, बाएं बाजू की इंतहापसंदी के मसले से जुज़वी तौर पर मुतासिर हैं। लोकसभा इंतखाबात के दूसरे मरहले के लिए छत्तीसगढ़ में 6,500 से ज्यादा पोलिंग मराकज़ कायम किए गए हैं। इनमें से तकरीबन आधे पोलिंग मरकजों पर वेबकास्टिंग की जाएगी। कांकेर लोकसभा हलके के दूरदराज और हसास इलाकों में वाक़ 9 पोलिंग मरकजों और महासमुंद लोकसभा हलके के तहत आने वाले गरियाबंद जिले के 2 पोलिंग स्टेशनों के लिए हेलीकॉप्टरों से पोलिंग अमले को रवाना किया गया है। रायपुर से विकल्प शुक्ला की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं फहीम अहमद। आसाम में करीमगंज, दीमा हासाओ और करबी आंगलोंग जिलों के कुछ दूर दराज के इलाकों में चुनाव अहलकार दूसरे मरहले की पोलिंग के लिए मुतल्लिका पोलिंग मराकज़ के लिए रवाना हो गए हैं। इस मरहले में जनूबी और वस्ती आसाम की 5 लोकसभा सीटों के लिए 61 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। 77 लाख से ज्यादा वोटर अपने हक़ रायदही का इस्तेमाल कर सकेंगे। केरला में कल वाहिद मरहले में रियासत की सभी 20 सीटों के लिए पोलिंग होगी। मजमूई तौर पर 194 उम्मीदवार इंतखाबी मैदान में हैं। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से। रियासत में चुनाव मुहिम में काफी सरगर्मी देखने में आई। 3 बड़े महाजों ने अपनी अपनी कामयाबी को यकीनी बनाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी है। इनमें बीजेपी की सरबराही वाला एनडीए, कांग्रेस की जेर कमान यूडीएफ और सीपीआईएम की जेर क़यादत एलडीएफ महाज शामिल हैं। रियासत के आला इंतखाबी अफसर ने बताया है कि पोलिंग के लिए सभी तैयारियां कर ली गई हैं। रियासत में 25,358 पोलिंग मरकज बनाए गए हैं। केरला में बेशतर हलकों में सैरुखी मुकाबला होने की उम्मीद है। तिरुवनंतपुरम से मायूषा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शमीम इरफान। लोकसभा इंतखाबात के बकिया मरहलों के लिए भी चुनाव मुहिम में तेजी आ गई है। मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के लीडर राय दहिंदगान को राग़िब करने के लिए रैलियां और रोड शो कर रहे हैं। वजीर आजम और बीजेपी के सरकर्दा लीडर नरेंद्र मोदी आज मध्य प्रदेश के मोरैना में एक जलसा आम से खिताब करेंगे।
ریاست میں چوتھے مرحلے میں 8 لوک سبھا حلقوں کے لیے کاغذات نامزدگی داخل کرنے کا آج آخری دن ہے۔ تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔ مدھیہ پردیش میں چوتھے اور آخری مرحلے کے لیے اب تک 58 امیدواروں نے مجموعی طور پر 83 کاغذات نامزدگی داخل کیے ہیں۔ ریاست میں چوتھے مرحلے میں دیواس، مندسور، رتلام، دھار، اجین، اندور، کھرگون اور کھانڈوا سیٹوں کے لیے پولنگ ہوگی۔ ریاست میں انتخابی مہم زور و شور سے جاری ہے۔ وزیر اعظم اور بی جے پی کے سرکردہ لیڈر نریندر مودی آج دن میں 11 بجے مرینا میں پولیس پریڈ گراؤنڈ میں ایک جلسہ عام سے خطاب کریں گے۔ جناب مودی نے کل بھی ریاست میں ساگر اور بیتول لوک سبھا حلقوں میں جلسوں سے خطاب کیا اور بھوپال میں ایک روڈ شو کیا۔ ادھر ریاستی کانگریس کے صدر جیتو پٹواری، راجستھان کے سابق نائب وزیر اعلیٰ سچن پائلٹ، سابق مرکزی وزیر ارون یادو اور راجیہ سبھا کے ایم پی وویک تنخا آج اجین، مندسور اور دیواس میں کانگریس امیدواروں کے لیے مل کر چناؤ مہم میں شامل ہوں گے۔ بھوپال سے سنجیو شرما کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں فہیم احمد۔ لوک سبھا کے چوتھے مرحلے کے لیے کاغذات نامزدگی داخل کرنے کا عمل آج ختم ہو جائے گا۔ کاغذات کی جانچ پڑتال کل کی جائے گی اور امیدواروں کو اس مہینے کی 29 تاریخ تک اپنے کاغذات نامزدگی واپس لینے کی اجازت ہوگی۔ 9 ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام ایک علاقے میں پھیلی 96 لوک سبھا سیٹوں پر 13 مئی کو اس مرحلے کے تحت پولنگ ہوگی۔ اس مرحلے میں جن ریاستوں میں پولنگ ہوگی ان میں اتر پردیش، مدھیہ پردیش، مہاراشٹر، بہار، جھارکھنڈ، اڈیشہ، مغربی بنگال، آندھرا پردیش، تلنگانہ اور جموں کشمیر شامل ہیں۔ لوک سبھا انتخابات کے دوسرے مرحلے میں کل مہاراشٹر میں 8 حلقوں میں پولنگ ہوگی۔ ان میں 5 حلقے ودربھ خطے میں جبکہ 3 مراٹھواڑہ میں ہیں۔ اس مرحلے میں بلڈھانا، اکولا، امراوتی، وردھا، یوتمال، واشم، ہنگولی، ناندیڑ اور پربھنی شامل ہیں۔ تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔ مہاراشٹر میں 8 سیٹوں کے لیے کل ہونے والی پولنگ میں 204 امیدوار چناؤ میدان میں ہیں۔ 1.5 کروڑ سے زیادہ رائے دہندگان اپنے نمائندوں کا انتخاب کریں گے۔ بلڈھانا، یوتمال، واشم اور ہنگولی میں دلچسپ مقابلہ ہونے کی امید ہے، جہاں وزیر اعلیٰ ایکناتھ شندے کی سربراہی والی شیو سینا کا مقابلہ شیو سینا ادھو بالا صاحب ٹھاکرے سے ہے۔ بلڈھانا میں 3 بار کے ایم پی پرتاپ راؤ جادھو شیو سینا کے امیدوار کے طور پر چناؤ میدان میں ہیں، جبکہ پارٹی نے یوتمال، واشم اور ہنگولی میں نئے امیدواروں کو کھڑا کیا ہے۔ وردھا میں بی جے پی کے ممبر پارلیمنٹ رام داس تڈس تیسری بار چناؤ جیتنے کے لیے میدان میں اترے ہیں، جبکہ اکولا میں سہ رخی مقابلے میں پرکاش امبیڈکر بی جے پی اور کانگریس امیدواروں کے لیے چیلنج پیش کر رہے ہیں۔ ممبئی سے نشا رانی کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں شمیم عرفان۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو، نائب صدر جگدیپ دھنکڑ اور وزیر اعظم نریندر مودی نے اتر پردیش کے ہاتھرس لوک سبھا سیٹ سے بی جے پی کے ممبر پارلیمنٹ راجویر سنگھ دلیر کے انتقال پر تعزیت کا اظہار کیا ہے۔ صدر جمہوریہ نے اپنے تعزیتی پیغام میں کہا ہے کہ جناب دلیر کے انتقال کی خبر غمگین کر دینے والی ہے۔ انہوں نے اتر پردیش کی عوام کی بہبود کے لیے لگاتار کام کیا۔ نائب صدر جمہوریہ جگدیپ دھنکڑ نے کہا کہ جمہوری اقدار کے تئیں جناب دلیر کے عہد اور عوام کی بہبود کی خاطر بے لوث کام کرنے کی ان کی صلاحیت سے دیر پا اثر قائم ہوا ہے۔ اپنے پیغام میں وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا کہ جناب دلیر کی بے وقت موت سے انہیں بہت دکھ ہوا ہے اور یہ پارٹی کے لیے بڑا نقصان ہے۔ جناب مودی نے کہا کہ سب سے نچلی سطح پر اپنے کام کے لیے راجویر سنگھ دلیر کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ کل دل کا دورہ پڑنے سے ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ وہ 65 سال کے تھے۔ یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔ چھتیس گڑھ میں ایک ملیشیا پلاٹون کمانڈر اور 3 خواتین سمیت 18 ماؤنوازوں نے کل دانتے واڑہ ضلع میں پولیس کے سامنے خود سپردگی کی۔ ان ماؤنوازوں نے لون وراتو مہم کے تحت ڈپٹی انسپکٹر جنرل آف پولیس کملوچن کشیپ اور پولیس کے سپرنٹینڈنٹ گورو رائے کے سامنے خود سپردگی کی۔ پولیس کے سپرنٹینڈنٹ نے بتایا کہ خود سپردگی کرنے والے ہر ماؤنواز کو چھتیس گڑھ حکومت کی باز آبادکاری اسکیم کے تحت 25,000 روپے کی ترغیباتی رقم اور دیگر فوائد فراہم کیے جائیں گے۔
ترک اسلحہ ایٹمی ہتھیاروں کے عدم پھیلاؤ اور برآمد پر کنٹرول سے متعلق 10ویں دور کے بھارت جاپان مذاکرات کل ٹوکیو میں ہوئے۔ طرفین نے ترک اسلحہ اور ایٹمی، کیمیاوی اور جراثیمی شعبے سے متعلق ہتھیاروں کے عدم پھیلاؤ، باہری خلا کی سیکیورٹی، روایتی ہتھیاروں اور برآمد پر کنٹرول کے تعلق سے حالات و واقعات پر تبادلہ خیال کیا۔ بھارتی وفد کی قیادت وزارت خارجہ میں ترک اسلحہ اور بین الاقوامی سلامتی امور اور شعبے کے جوائنٹ سیکریٹری منوکوئی سائیوائی نے کی، جبکہ جاپان کے وفد کی سربراہی وہاں کی وزارت خارجہ میں ترک اسلحہ، ہتھیاروں کے عدم پھیلاؤ اور سائنس محکمے کے ڈائریکٹر جنرل کستورو کر رہے ہیں۔ دفاع کے سیکریٹری گریدھر ارامن نے شنگھائی تعاون تنظیم SCO ممبر ملکوں کے وزرائے دفاع کی سالانہ میٹنگ کے لیے آج قازقستان کے شہر آستانہ میں بھارتی وفد کی قیادت کریں گے۔ اس میٹنگ میں دفاعی تعاون کے اقدامات سمیت SCO میں علاقائی سیکیورٹی امور کا جائزہ لیا جائے گا۔ 2 روزہ میٹنگ کے دوران دفاع کے سیکریٹری اس وزارتی میٹنگ میں بھارت کا موقف پیش کریں گے۔ سیکریٹری موصوف باہمی دفاعی تعاون کے امور پر تبادلہ خیال کرنے کے لیے SCO کے دوست ملکوں کے وزرائے دفاع کے ساتھ بھی میٹنگ کریں گے۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے یوکرین، اسرائیل اور تائیوان کے لیے $95 ارب کے ایک امدادی پیکج پر دستخط کیے ہیں۔ بدھ کے روز بل پر دستخط کرنے کے بعد وائٹ ہاؤس میں صدر جو بائیڈن نے کہا کہ یہ امریکہ، یوکرین اور امن عالم کے لیے ایک اچھا دن ہے۔ مہینوں کی بات چیت اور مباحثے کے بعد امریکی سینٹ کے ذریعے امدادی پیکج کی منظوری کے ایک دن بعد وہ ان خیالات کا اظہار کر رہے تھے۔ سینٹ میں یہ بل 18 کے مقابلے 79 ووٹوں سے منظور ہوا۔ اس امدادی پیکج کی مجموعی مالیت $95 ارب ہے، جن میں یوکرین کے لیے تقریباً $61 ارب، اسرائیل کے لیے $26 ارب اور بھارت بحر الکاہل کے لیے $8 ارب شامل ہیں۔ بھارت کے محکمہ موسمیات IMD نے پیشگوئی کی ہے کہ اگلے 5 دنوں کے دوران مشرقی اور جنوبی جزیرہ نما بھارت میں سخت گرمی کی صورتحال جاری رہے گی۔ ساحلی اوڈیشہ، گنگا کے علاقے والے مغربی بنگال، ذیلی ہمالیائی مغربی بنگال، سکم اور اندرونی کرناٹک میں سخت گرمی رہنے کا امکان ہے۔ ہم نے موسمیات کے محکمے کے سینئر سائنسداں RK جینامنی سے بات کی۔ لوک سبھا پل کے لیے فیز 2 کرناٹک کا جو دکنی حصہ ہے، یہاں جو ہے ہیٹ ویو کا جو تاپمان جو ہے ہیومیڈیٹی کے ساتھ رہے گا، اس لیے ہم لوگ اورنج الرٹ جاری کیا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ کیرلا کا بھی ہاٹ اینڈ ہیومیڈ ویدر رہے گا۔ راجستھان کا دکنی حصہ جو ہے وہ نارمل ویدر ہے، کوئی وارننگ نہیں ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ مدھیہ پردیش، چھتیس گڑھ، یہ سب علاقہ میں نارمل ویدر رہے گا۔ لیکن ایتھلیٹکس میں دبئی میں 20 سال سے کم عمر کھلاڑیوں کی ایشیائی چیمپئن شپ میں مردوں کے نیزہ پھینکنے کے مقابلے میں دیپانشو شرما نے سونے کا تمغہ جیتا ہے۔ چیمپئن شپ کے پہلے دن 3 دیگر بھارتی کھلاڑیوں نے چاندی کا تمغہ جیتا۔ دیپانشو نے 70.29 میٹر کی دوری تک نیزہ پھینک کر سونے کا تمغہ جیتا، جبکہ روہن یادو کو چاندی کا تمغہ ملا۔ IPL کرکٹ میں کل رات دلی کے ارون جیٹلی اسٹیڈیم میں دہلی کیپٹلز نے گجرات ٹائٹنز کو ایک سنسنی خیز مقابلے میں 4 رن سے ہرا دیا۔ آج حیدرآباد میں سن رائزرز حیدرآباد کا مقابلہ رائل چیلنجرز بنگلورو سے ہوگا۔ یہ تھی خبریں۔ اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں فہیم احمد۔ شکریہ شبانہ۔ راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے بیشتر اردو اخبارات نے الگ الگ خبروں کو اپنی شہ سرخی بنایا ہے۔ اخبار روزنامہ راشٹریہ سہارا نے صدر جمہوریہ درپدی مرمو کے حوالے سے لکھا ہے، ترقی کے معیارات کا ازسر نو جائزہ لینا ہوگا۔ اخبار پرتاپ اور ہندوستان ایکسپریس نے آفات سے بچنے والے انفراسٹرکچر سے متعلق بین الاقوامی کانفرنس سے وزیر اعظم کے خطاب کو سرخی بناتے ہوئے لکھا ہے، بہتر مستقبل کے لیے مضبوط انفراسٹرکچر میں سرمایہ کاری ضروری ہے۔ لوک سبھا انتخابات دوسرے مرحلے کی انتخابی مہم ختم، پولنگ کل۔ اس خبر کو اخبار انقلاب نے صفحے اول پر جگہ دی ہے۔ EVM اور VVPAT پر سوالوں کا جواب مل گیا، سپریم کورٹ نے فیصلہ محفوظ کیا۔ اس خبر کو اخبار ملاب اور پرتاپ نے نمایاں طور پر شائع کیا ہے۔ آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ لوک سبھا انتخابات کے دوسرے مرحلے کے لیے تیاریاں زور و شور سے جاری ہیں۔ کل 13 ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں 88 سیٹوں کے لیے پولنگ ہوگی۔ بقیہ مرحلوں کے لیے بھی انتخابی مہم میں تیزی آ گئی ہے۔ مختلف سیاسی پارٹیوں کے لیڈر رائے دہندگان کو راغب کرنے کے لیے ریلیاں اور روڈ شو کر رہے ہیں۔ چھتیس گڑھ کے دانتے واڑہ ضلع میں 18 ماؤ نوازوں نے خود سپردگی کر دی ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے یوکرین، اسرائیل اور تائیوان کے لیے $95 ارب کے امدادی پیکج پر دستخط کر دیے ہیں۔
भारतीय मौसमियात महकमे ने मशरकी और जनूबी जजीरा नुमा खित्ते में शदीद गर्मी का सिलसिला जारी रहने की पेशगोई की है और एथलेटिक्स में दुबई में 20 साल से कम उम्र के खिलाड़ियों की एशियाई चैंपियनशिप में मर्दों के नेजा फेंकने के मुकाबले में दीपांशु शर्मा ने सोने का तमगा जीता। इसी के साथ खबरनामा खत्म हुआ।